अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, इलाही आमीन। जी, आज हम तजवीद के टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात करेंगे। चंद दिन हम तजवीद करेंगे और चंद दिन हम डिफरेंट लेक्चर को देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आज के मुआशरे में जो चीज़ें पाई जा रही हैं। डिप्रेशन, उसकी अलामात, उसके असबाब और उनका इलाज, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आज के दौर में इंसान को पेश आने वाली परेशानियों या बीमारियों में सबसे अहम जो बीमारी है वो है डिप्रेशन, जिसको आप रूहानी बीमारी कह सकते हैं। आज का हर दूसरा शख्स डिप्रेशन की बात करता सुनाई देता है। सवाल अब ये पैदा होता है कि आखिर डिप्रेशन क्यों पैदा होता है, डिप्रेशन क्या चीज़ है, उसकी अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। डिप्रेशन, जिसको आप उर्दू में मायूसी, गमज़दगी, अफसुर्दगी और पस्त हौसला होना कह सकते हैं। दुनिया से दिल का उचाट होना, दुनिया की एक्टिविटी में दिल ना लगना, एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, किसी में भी दिल नहीं लगता, ऐसी कैफियत जिनका तजुर्बा आज का हर इंसान कम या ज़्यादा, हर इंसान कम या ज़्यादा कर रहा है। हर इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की कैफियत आती रहती हैं। गम आता है, उदासी की कैफियत आती है, हर एक के ऊपर ये आती रहती हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान पर जब ये हालात आते हैं और वो क्या करता है, इनको वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती हैं उसके ऊपर। लेकिन बीमार इंसान में फ़र्क होता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान पर जब ये कैफियत आती हैं तो वो इनसे गुज़र जाता है, इन हालात को आहिस्ता आहिस्ता फिर और बहुत जल्दी इनका मुकाबला कर लेता है। लेकिन जब ऐसी कैफियत का मुकाबला इंसान ना कर पाए तो समझ ले कि उसके ऊपर अब डिप्रेशन की जो कैफियत है वो हावी हो रही है। समझ ले कि वो डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका है और बन रहा है। ये मर्ज़ दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर उन ममालिक में जिन लोगों को अल्लाह की पहचान नहीं है, कुरान की पहचान नहीं है, अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हम मुसलमान और हमारा तो अल्लाह पर यकीन और भरोसा और तवक्कुल है, आखिरत को भी मानते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, तो हमें क्यों डिप्रेशन होता है और इनके असबाब क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले हमें इनका सबब मालूम करना, इनका सबब हमें पता होना चाहिए। याद रखिए, डिप्रेशन अचानक नहीं होता, इसके असबाब बहुत ही गहरे होते हैं। कुछ तो मारूसी होते हैं, यानी वालिदैन की तरफ से जीन से इंसान को मिलते हैं, जिस तरह कुछ बीमारियां होती हैं वो मिलती हैं। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं, तो ये सब मिलकर डिप्रेशन का सबब बन जाती हैं। मसलन एसाबी कमज़ोरियाँ होती हैं, फिर इंसान का उसके बाद एसाबी कमज़ोरियों के बाद क्या है, इंसान का माहौल भी उसके ऊपर असरअंदाज करता है, वो भी डिप्रेशन का सबब बनता है। एक तो क्या है सबब, क्या बना अब, मारूसी जो उसकी बीमारियां हैं जो उसको विरासत से मिलती हैं। दूसरा क्या है, उसका माहौल है, इसमें माहौल का एक अहम रोल है। ये भी इंसान को क्या बना देता है, डिप्रेशन का मरीज़ बना देता है। अब माहौल में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी, माहौल में क्या कुछ होता है। माहौल में उसका घर, उसका ख़ानदान, उसका वो काम, वर्क प्लेस, फिर उसके बाद होल द प्लेस, यानी पूरी सोसाइटी, मुआशरा, उसके ऊपर जो असरात पड़ते हैं वो डिप्रेशन पैदा करते हैं। तो ज़्यादातर तजुर्बात से जो बात सामने आती है वो कहाँ से इंसान को डिप्रेशन की जो मर्ज़ है वो लगती है, वो उसका घर है, उसके घर के असरात हैं, उसके अंदर के असरात हैं, उसके अंदर की कैफियत हैं जो कि इंसान को डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं। बैरूनी असरात से ज़्यादा उसके घर के असरात उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज करते हैं। और डिप्रेशन का अहम तरीन सबब या अहम तरीन वजह इंसान का वो घर है जिसमें वो रहता है। और घर में फिर क्या, ऐसा माहौल जहाँ के रहने वालों में आपस में मोहब्बत नहीं है, मुवद्दत नहीं है, कोई उनका आपस में मिल के बैठना, कोई बातचीत करना, कोई फ़ैसला करना, कुछ भी उसमें क्या है, कोई उसका ध्यान नहीं है। सबकी क्या है, डिफरेंट सोच है, डिफरेंट लेवल है, उनका ओपिनियन ऑफ राय उनकी डिफरेंट है। तो यहाँ से भी क्या है, डिप्रेशन इंसान को होता है। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं जिन बच्चों को वालिदैन की भरपूर तवज्जो नहीं मिली होती।
بچپن میں ان کو توجہ والدین کی نہیں ملی ہوتی. پھر وہ بچے جن کے اوپر ناجائز سختی ہوتی ہے، بچپن میں ان کے اوپر کیا ہے، ناجائز سختی کی جاتی ہے. تو پھر اسی طرح یعنی انہی ڈپریشن انہی اسباب کے ساتھ ساتھ انسان کے بالکل اپنی ذات کے اندر بھی کچھ کشمکش ہوتی ہیں جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں. اب اندر کی کشمکش کیا ہوتی ہیں؟ اندر کی یہ ہے کہ انسان کی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات جو کہ بالکل فطری خواہشات ہوتی ہیں. تو جب بعض اوقات انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، یا وہ خواہشات جو حد سے بڑھ جاتی ہیں، یا وہ خواہشات جو کہ جائز حدود کو کراس کر جاتی ہیں، اور معاشرہ یعنی ہمارا دین، ہمارا ماحول ان خواہشات میں رکاوٹ بن جاتا ہے، تو پھر یہ جو اندرونی کشمکش ہوتی ہے یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہیں. اندر کی جو جنگ ہے اس کی کیا جیب اس کی جو ہے خواہشات کو پورا نہیں ہونے دے رہی، اس کا ماحول، اس کا دین اس کو اجازت نہیں دے رہا، تو پھر اس بیماری کی علامات کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں سبب تھی. اب ان کا جاننا علامات کیا ہیں. جب یہ علامات پتہ چلتی ہیں تو انسان پھر صحیح طریقے سے اپنا علاج بھی کرتا ہے. تو اس میں جو پہلی چیز آتی ہے، پہلی علامت ہے وہ دل کا تنگ ہونا، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ، پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ کی بے چینی، بلا وجہ کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات انسان بلا وجہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ تمام ڈپریشن کی علامات ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو انسان ایویں بس پریشان ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو کیا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاندان میں کوئی لاس، کوئی نقصان ہے، کوئی ڈیتھ ہونے والی ہے، یا پھر بزنس میں کوئی لاس ہو گیا ہے، اور یہ تو کیا ہے، لاجک اس کی سمجھ آتی ہے. بعض اوقات وجہ بھی نہیں ہوتی، تو یہ جو بغیر وجہ کے ہوتا ہے یہ کہ ڈپریشن کی ایک علامت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، انسان نیگیٹو سوچنے لگ جاتا ہے، سوچ میں تلخی آنے لگ جاتی ہے، بہت الٹا سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ڈپریشن کی علامات میں آتی ہے. اس کے بعد ان تمام چیزوں کے نتیجے میں پھر انسان کی نیند بھی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، نیند بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نیند کی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں، ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ دنیا کی یہ جو پریشانیاں ہیں ان سے جان چھوٹے. نہیں، یہ ٹیبلٹ میں کوئی علاج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر جتنی بھی ٹیبلٹ کھا لیں، اگر اللہ نے نہ چاہا تو اس میں سکون نہیں ہے. یہ تو انسان کے اندر کی تھی نا. اور اس کے علاوہ کچھ بیرونی علامات بھی ہوتی ہیں جو کہ انسان کی جسمانی علامات سامنے آتی ہیں. اس میں بہت زیادہ انسان کو پسینہ آتا ہے، ایک دم دل کا گھبرانا، زور زور سے دل کا دھڑکنا، جسمانی کمزوری، انتہائی تھکاوٹ محسوس، تھوڑا سا کام کر لیا اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی کیا ہے، ڈپریشن میں ہی آتی ہیں. اور وسوسوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے. مثلاً کچھ فوبیاز بھی انسان کو ہوتے ہیں. مثلاً وہ لفٹ پر نہیں چڑھتا، بند کمرے میں نہیں جاتا، اندھیرے میں نہیں جاتا، اس کو گھٹن ہوتی ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتا، وہ اکیلا کہیں بھی نہیں جا سکتا. یہ جو ہے نا، یہ چند جو ظاہری اسباب ہیں یہ بھی ڈپریشن کا سبب. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں بعض اوقات بڑی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں. دیکھا جائے تو اسی طرح کی بہت زیادہ علامات ہیں. اب ہمیں ان کا علاج ڈھونڈنا ہے کہ آخر ان کا علاج بھی ہے یا نہیں ہے. تو پلیز آپ کو علاج، ان کا یہ ڈپریشن کا علاج کسی مووی میں، کسی ڈرامے میں، ٹیبلٹ میں، میڈیسنز میں، ڈاکٹر سے نہیں ملے گا. یہ اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن سے، ذکر سے اور دعاؤں سے. دعائیں بہت ہی مؤثر ثابت ہوتی ہیں ان میں، بہت زیادہ. اور آپ اپنی کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ڈھونڈیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، دعائیں سیکھنا شروع کر دیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. اور کچھ دعائیں بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ڈپریشن کا علاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور قرآن سے بھی ہمیں بتا. ایک تو دعا ہے ایوب علیہ السلام کی، جب ان کا بیٹا کھو گیا تھا تو انہوں نے دعا مانگی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اور صرف اللہ سے کرتا ہوں.
یہ قرآن سے ہم پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یقیناً میں اپنے رب اور تمہارے رب اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، ہر ایک جاندار کی پیشانی اسی کے قبضے میں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب مشکلات آئی تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ پھر اس کے بعد ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، سلام پر جب مشکل پریشانی ہے تو انہوں نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد صبح و شام 7 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اور مالک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی، غم یا ڈپریشن کے موقع پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ ڈپریشن کی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی عظمت والا، بہت ہی بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ پھر اس کے علاوہ اور ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ میں مشکلات کی شدت سے، بدبختی میں پڑ جانے سے، تقدیر کی برائی سے اور دشمن کی خوشی سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان تمام کلمات کو، یعنی ان چیزوں سے پناہ مانگا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال شخص کے لیے دعایا کلمات یہ ہیں، وہ یہ کہا کرے پریشانی میں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ مجھے تیری رحمت سے بھروسہ اور امید ہے، لہٰذا لمحہ بھر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اب چلتے، چھوٹا سا یہ دیکھیں کلمہ، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے واسطے تجھ ہی سے میں فریاد کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور فرماتے، جب تم میں سے کسی کو کوئی غم ہو، کسی کو فکر ہو، کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ یہ کہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی مشکل ہے زندگی میں، کوئی تنگی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کچھ بھی آسان نہیں مگر جسے تو آسان بنا دے، اور یقیناً تو غم پریشانی کو جب چاہتا ہے تو حل فرما دیتا ہے۔ تو ساری پریشانیوں کے حل کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی سائنسدان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی، پھر اسی طرح ماضی اور مستقبل کے دروازے بند کر دینے چاہیے، حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں، ماضی کو بھول جائیں، مستقبل کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں، سوچنا چھوڑ دیں۔ جو چیز دیکھیں، جس کل نے ابھی جنم ہی نہیں لیا تو اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، اور ماضی میں جو ہو چکا ہے، ماضی جو فوت ہو چکا ہے اس کے بارے میں کیوں سوچتے ہیں، اور جو چیز ہاتھ میں ہے اس کی ویلیو پہچانیں اور اس کی قدر کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔